अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अगला रुकू देखते हैं जो कि है सूरह निसा का 7वां रुकू और आयत है 43। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस्सलाता, ना तुम करीब जाओ, तक़रबु तुम करीब जाओ, सलाता नमाज के, व अंतुम सुकारा और हो तुम नशे की हालत में या होश में ना हो, हत्ता यहाँ तक कि तालमू तुम जान लो, मा तक़ूलूना जो तुम कहते हो, वला जुनुबन और ना हालत जनाबत में, इल्ला मगर आबिर सबील अबूर करने के लिए रास्ते को, हत्ता तग़तसिलू यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, व इन तुम गुस्ल कर लो। अच्छा, ये जो पहला हुक्म है शराब के बारे में, से पहले आया था कि जो है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसर के, वो आपसे सवाल करते हैं इनके बारे में, तो आप कहो कि ये बुरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और इनमें नफ़ा जो है कम है और नुकसान ज़्यादा है। ये हमने पहले पढ़ी थी आयत। वो पहला हुक्म था। उसके बाद दूसरा हुक्म ये आया था कि जब आप नशे की हालत में हो तो आप नमाज के करीब मत जाओ, क्योंकि कुछ इस तरह के वाक़यात हुए थे कि वो जो सहाबी थे वो चूँकि इसकी रूटीन में थी चीज़ पीना, तो वो नमाज में कुछ गलत मलत पड़ गए, तो फिर ये आयत उतरी थी। और कहते हैं उस वक़्त रिवाज था कि जब अज़ान होती थी तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि जो लोग नशे की हालत में हैं वो नमाज़ पढ़ने ना आएँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम नमाज के करीब ना हो यहाँ तक कि जब तक कि तुम्हें ये जान ना लो कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है, नशे में हो, नशे से निकल ना हो जब तक तुम। और जुम्बी जो है, जो हालत है जिसको ये गुस्ल जनाबत की हाजत होती है, वो भी नमाज नहीं पढ़ सकता। गुस्ल जनाबत की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप नहा ना लो, इल्ला आबिर सबील मगर अबूर करने के लिए रास्ते को। ये जो ये गुंजाइश थी ना, ये इस वजह से थी क्योंकि ये मतलब आपका मकसद सिर्फ रास्ता क्रॉस करना है, ठीक है, क्योंकि उस वक़्त ऐसा होता था कि जो मस्जिद थी उसके अंदर कई लोगों के घरों के दरवाज़े खुलते थे, तो कोई ऐसा शख्स जो कि जुम्बी था और उसका मकसद सिर्फ रास्ता पार करना था, उसको रुख्सत ये दी गई थी कि वो मस्जिद का इस्तेमाल कर सकता है एक साइड से गुज़रने के लिए, लेकिन वहाँ बैठने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है ना। तो सिर्फ रास्ता पार करने के लिए ये उनको एक जो है वो आप कह लें कि उनको एक नरमी की गई थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितने लोगों के घरों के दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं वो बंद कर दिए जाएँ, और मस्जिद को अलहदा कर दिया गया था सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाज़े के। तो जो है लेकिन उनको जब ये जो है पहले जब ये चूँकि उनका रास्ता थे, वो गुज़रगाह थी वो मस्जिद एक तरह से, तो उसकी गुज़रने की उसमें से इजाज़त दी गई थी सिर्फ़। हत्ता तग़तसिलू यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, तो फिर आप मस्जिद में भी बैठ सकते हो और नमाज भी पढ़ सकते हो। व इन कुंतुम मर्ज़ा, व इन और अगर कुन तुम हो तुम मर्ज़ा मरीज़, औ अला सफ़रिन या हो सफ़र पे, औ जा या आए, अहद मिनकुम कोई एक तुम में से, मिनल गाइती रफ़ा हाजत से, औला मस्तुमुन्निसा या छुआ हो तुमने औरतों को, फलम तजिदू फिर ना तुम पाओ, माअन पानी, फ़तयम्ममू पस तयम्मुम कर लो, साइदन मट्टी से, तय्यबन पाकीज़ा, फमसहू पस मसाह करो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों का, व अयदीकुम और अपने हाथों का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अफ़ुवन गफ़ूरा बहुत माफ़ करने वाला और बहुत बख्शने वाला। ये आयत जब ये नाजिल हुई थी तो ये इसमें बहुत बड़ी ये मुसलमानों को जो है ना एक तरह से रुख्सत दे दी गई थी। जो है जब ये आयत जो थी ना इसकी जब नाजिल हुई थी तो मुसलमान जो थे सहरा में थे, और आयशा जो थी वो उनका एक हार गुम गया था, तो जो थे वो सहरा में थे, तो उनका जो नमाज का वक्त था वो उसको देर हो रही थी, और वो उनके पास कहीं पानी नहीं था कि वो जो है वो वज़ू करते और नमाज अदा करते। तो उस पर जो थे हज़रत आयशा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रवायात में आता है कि उन्होंने डांटा भी उन्हें कि तुम जो तुम्हारी वजह से लोगों की नमाज ज़ाया हुई है, लेकिन ये कि फिर अल्लाह ने उसमें जो है वो उसको उम्मत मुस्लिमा के लिए एक जो है ब्लेसिंग बना दिया। और जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो चीज़ें दी गई, दो हदीसें, एक में ये कि मुझे 3 वो चीज़ें दी गई जो मुझसे पहले किसी को ना दी गई। एक ये कि मेरी उम्मत की जो सफ़ें हैं वो फरिश्तों की सफ़ों की तरह तरतीब दी गई, और दूसरा ये कि मेरी उम्मत के लिए तमाम मिट्टी को पाक बना दिया गया और तमाम मिट्टी को पाकीज़गी का ज़रिया बना दिया गया।
پاک جگہ بھی کہ جہاں چاہے نماز پڑھے، دنیا میں جہاں موجود ہو، سفر میں جہاں موجود ہو، اس کے لیے مٹی پاک ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں 5 چیزیں ہیں، اس میں ساتھ یہ ہے کہ میری امت کو مال جو غنیمت جو ہے میری امت پر حلال کیا گیا، اور مجھے شفاعت کا حق دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آسانی فرمائی تھی کہ اگر آپ او لامستم النساء، اس میں عورت کو چھونے سے مراد آپ حالت جنابت میں ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو جو جنبی ہو اگر آپ، کیونکہ اگر جو ہے اس میں بعض علماء نے وقت نکالا تھا کہ اس کا مطلب کہ چھونے سے مراد ٹچ بھی کر گئی اگر کوئی عورت آپ کو، اگر آپ وضو سے ہو اور کوئی عورت آپ کو ٹچ کر دیتی ہے، بیوی اگر آپ کو چھو جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بات اس کی نفی آئی ہے وہ بہت سی احادیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، پھر حضرت عائشہ کا بوسہ لیتے اور پھر نماز پڑھنے چلے جاتے دوبارہ وضو کیے بغیر، یعنی کہ آپ کے لامستم سے مراد ان سے جمع کرنا ہے عورت سے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ جہاں پہ طلاق کے احکامات ہیں وہاں پہ بھی لامستم کا لفظ ہے، اگر تم نے عورتوں کو نہیں چھوا ہے اور جو تم نے طلاق دے دی ہے تو جو ہے مہر کا بے شک آدھا دے دو، اس طرح کے سارے مسائل پیچھے گزرے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر یعنی کہ آپ حالت جنابت میں ہو، اگر آپ بیمار ہو، سفر میں ہو، اور یا رفع حاجت سے ہو، یا آپ نے عورت کو چھوا ہو، اور آپ کو یعنی وہ تمام کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کو وضو کی حاجت ہے، لیکن اگر آپ پانی نہ پاؤ تو آپ پاک مٹی سے مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو اس میں مسح کا طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پہ، اچھا سعیدن مٹی کہتے ہیں کہ ایسی مٹی جو اٹھتی ہے، یعنی کہ خشک مٹی، ٹھیک ہے، خشک مٹی سے مسح ہوتا ہے، گیلی مٹی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ہے عربی میں سعیدن مٹی ایسی چیز کہتے ہیں جو مٹی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں سعیدن۔ تو جو ہے اس میں جو ایون ڈسٹ ہوتی ہے آپ کی دیواروں پر یا کسی چیز پہ پڑی مٹی وہ بھی پاک ہوتی ہے، خشک مٹی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ پھیرتے اور پھر اس کو جو ہے نا اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ چونکہ جیسے وضو میں کونیوں تک ملتے ہیں پانی پھیرتے، اس طرح مٹی والے جو ہاتھ ہیں وہ کونیوں تک پھیریں، لیکن یہ کہ اس میں مختلف مسائل ہیں، جو سنت کا طریقہ ہے وہ چہرے پر اور ہاتھوں پر لگانا بھی ثابت ہے۔ الم تر الذین، کیا نہیں دیکھا، علم تارا کیا نہیں دیکھا، الذین طرف ان لوگ کے جو اوتو نصیباً جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، سبیل راستے سے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ یہودی ہیں، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو کتاب دیے گئے اور وہ اس کی آیات کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں بدلے گمراہی کے، یعنی دنیا کے مال کی خاطر میں تخفیف کر دیتے ہیں، کمی پیشی کر دیتے ہیں، چھپا جاتے ہیں کہ وہ جو ہے دنیا کے بدلے اس کے لیے جو ہے وہ گمراہی خرید لیتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا اور کافی ہے اللہ ولی دوست، وکفی باللہ نصیرا اور کافی ہے اللہ مددگار۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے کے لیے، اپنے بندے کے لیے جو اس پر ایمان سچے دل سے رکھتا ہے، اس کو سچے دل سے ایک مانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے کافی ہے دوست اور مددگار۔ من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ وہ تبدیل کرتے ہیں کلام کو، حرف کے یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حرف ہوتا ہے تبدیل کرنا، لیکن اس میں یہ اوپر جو شد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتکلف یعنی کہ قصداً ارادتاً جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو بتا رہے ہیں کہ وہ ارادہ کر کے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ یہودی یحرفون الکلمہ وہ تبدیل کرتے ہیں کلام کو، مواضعہ اس کی جگہوں سے، مواضع کہتے ہیں اس کی جگہ، اس کا موضوع، اس کی جو ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کے نقطۂ نظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تبدیل کرتے ہیں اس کو اس کی جگہوں سے، یعنی اس کے موضوع سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنو تم نہ سنوائے جاؤ، یعنی کہ ایسے کہ تم ان کو اگنور کرو، یعنی ایسے بات ان کی سنو کہ جیسے سنی ہی نہیں۔
وہ رائنا، اور وہ رائنا کہتے ہیں۔ رائنا سے جو اس میں رے الف حمزہ نون الف نہ ہوتے نا، رائنا اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھو، ہماری رعایت کرو، یعنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا لحاظ برتو، ہماری طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ رائنا، عین حمزہ نہیں، رائنا نہیں، رائنا عین سے بولتے تھے، لیم موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ رائنا بولتے تھے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے۔ رائنا عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ اپنی زبانوں کو یوں موڑ کے رائنا بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ایسے سنو کہ جیسے تم نے سنا ہی نہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگانے کے لیے دین کو، یعنی کہ وہی جو یہ عمل کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے اور دین کو عیب لگانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ قالوا، وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور دیکھ لیں ہماری طرف، دیکھیں ہمیں، کہ وہ بجائے وہ رائنا کے جگہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر وہ یہ بجائے یہ کہنے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیے اور ہماری طرف دیکھیں، یعنی ہماری طرف متوجہ کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ، وقوامہ، اور زیادہ، یعنی کہ زیادہ درست، ٹھیک بات، زیادہ قائم بات ہوتی ہے کہ ان کے اگر وہ بجائے یہ کچھ کرنے کے وہ سنتے اور فرما برداری کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام سے پیش آتے تو ان کے لیے زیادہ بہت بہتر ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ، اور لیکن لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما، تصدیق کرتا ہے اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی کہ یہ قرآن پاک جو کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمسا، اس سے پہلے کہ، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان نطمسا، کہ بگاڑ دیں ہم، وجوہن، چہروں کو، فنردھا، پھر پھیر دیں گے ہم انہیں، علی ادبارہا، اوپر ان کی پشتوں کے، او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں گے ان پہ، کما لعنا، جیسا کہ لعنت کی ہم نے اصحاب السبت، ہفتے والے دن کے لوگوں پر، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جو تھا یہودیوں کو حکم دیا تھا، چونکہ یہ سورہ نساء کی یہ مدینے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، تو اللہ نے ہمیں بڑی سختی سے انہیں کہا تھا کہ جو لوگ اہل کتاب جو تم ایمان لے آؤ جو ہے قرآن پر، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، یہ سخت وارننگ ملی تھی، یا جو ہے پھر ہم ان کو بالکل ان کے پشتوں پر پھیر دیں، یعنی وہ بالکل دور پہنچ جائے ہدایت سے، یا ہم ان پر لعنت کر دیں، جس سے کہ لعنت کی اصحاب سبت پہ۔ اصحاب سبت کون تھے؟ وہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جو وہ جن پہ ان پہ آزمائش آئی تھی کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، تو ہفتے والے دن وہ دیکھتے کہ دریا میں مچھلیاں بڑی اوپر آئی ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ سرکش تو تھے ہی، انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے نا جو تھی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات جو ہوتی تھی، اس میں جو ہوتی تھی نا چھوٹی چھوٹی ہوزیاں اس دریا میں سے سائڈوں پر جو ہے نا وہ انہوں نے کھود دینی، جس میں کہ وہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آنی تو ان ہوزیوں میں پھنس جانا انہوں نے، اور اس اگلے دن جا کے انہوں نے وہ پکڑ لینی، انہوں نے کہنا کہ ہم تو، اور کہتے کہ ہم تو ہفتے والے دن شکار ہی نہیں کرتے، ہم تو اگلے دن پکڑ کے لاتے ہیں سارا کچھ، لیکن اندر کیا کرتے تھے، سازش تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی سخت لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے حکم اللہ کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں وہ بخشے گا، ان یشرکا، یہ کہ شریک کیا جائے بھی ساتھ اس کے، کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دیں گے، ما دونہ، جو اس کے علاوہ ہوگا، ذالک، یہ یعنی اس کے علاوہ جو ذالک، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخشنے کو تیار ہے، اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ شخص چاہے زانی ہو یا چور ہو، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اس کو بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو زندگی میں، اگر اللہ چاہے تو اس کے اتنے بڑا گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے،
کہ اللہ کی رحیمی ہے، اللہ کی کریمی ہے، اللہ کا رحم اور کرم ہے اپنے بندے پہ کہ اللہ ایسے سخت گناہ جن کو وہ کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے ساتھ اللہ کے، فقد افطرا، پس تحقیق افطرا باندھا اس نے، اسمن گناہ، عظیمہ بہت بڑا، یعنی کہ اس نے بہت بڑی بات گھڑی، گناہ کی بات گھڑی جو کوئی اللہ سے جو ہے شرک کرتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا دیکھا تو نے طرف ان لوگ کے جو یزکون انفسہم، پاک کہتے ہیں خود کو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور خود کو اللہ کی اولاد مانتے تھے اور خود کو بڑا اپنے آپ سے پاک صاف اور اعلیٰ افضل سمجھتے تھے، یا ایسے لوگ ان کے علاوہ جو وہ تمام لوگ جو بڑے خود پسند، خود کو بڑا پاک صاف اونچا سمجھتے سب لوگوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ وہ پاک کرتا ہے من یشاء، جس کا وہ چاہے۔ کہ لوگ جو اپنی بناوٹیں کرتے ہیں اور جو اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں اور پاک صاف ظاہر کرتے ہیں، وہ جو ہے ان کا وہ باتیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اپنی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں، اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ذرا دھاگے برابر بھی اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ ان کے اپنے اعمال ان کے لیے کافی ہوں گے وبال کے لیے۔ انظر کیفا، دیکھو کیسا، یفترون، وہ گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب، اوپر اللہ کے جھوٹ، وکفا، اور کافی ہے بھی اس کا، اسم مبینہ، گناہ ہونا واضح۔ کہ جو یہ دیکھو کہ وہ کیسے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، بغیر جو ہے وہ کسی خوف کے، بغیر کسی ہدایت کے، بے شرم ہو کے وہ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے بابت جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں یہ کہا ہے، اللہ نے ہمیں وہ کہا ہے۔ تو اللہ تو نہیں ہر بندے سے ایسے بات کرتا ہے، یا جو ہے ہر ایک سے ایسے جو ہے علیحدہ ہر ایک کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے تو جو طریقہ اپنے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے بھیجی وہی ہے۔ تو لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافی ہے اس کا گناہ ہونا، یعنی اس بات کا ایک واضح گناہ ہونا ہی کافی دلیل ہے ان لوگوں کے اعمال کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی راہ پہ رکھے۔ یہ 7واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ پچھلی میں ویڈیو اپلوڈ کرنا بھول گئی تھی، سوری، تو میں آج دونوں اکٹھی کر رہی ہوں۔ تو دوسرا اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، نیو سبسکرائبر ہیں، نیو لوگ ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز تک روٹین میں ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔